बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। जब स्कूल में थे तो मैं चर्च ज़रूर विज़िट करता था, क्योंकि कॉलेज स्कूल जो था वो चर्च की वजह से था। वहाँ पे एक पोस्टर लगा होता था बहुत बड़ा, और उस पोस्टर के ऊपर एक कहानी लिखी होती थी, और कहानी दो लोगों की थी। उनमें से एक शख्स जो था वो उम्मती था, ये मैं कह रहा हूँ, अपनी ज़ुबान से कह रहा हूँ, और एक जो फ़र्द था वो हज़रत ईसा को बनाया हुआ था। और दोनों समंदर पे चल रहे हैं, और दोनों जब समंदर की रेत पे चल रहे हैं, दोनों के पाँव के निशान जो है वो रेत पे नज़र आ रहे हैं और दूर तक जा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद वो जो उम्मती था या सहाबी था या उनके साथ चल रहा था, ये मैं अपने गुमान से कह रहा हूँ, उसकी तबीयत ख़राब हुई। उसको ऐसा लगा कि अब मेरा वक्त करीब आ गया और अब मैं मरने लगा हूँ। तो उसने अपने सीधे हाथ पे देखा जहाँ पे हज़रत ईसा चल रहे थे उसके साथ, तो हज़रत ईसा वहाँ से गायब थे, नहीं थे उसके साथ। उसने देखा आसमान की तरफ, उसने कहा अल्लाह, जब ज़रूरत थी तभी तो मेरा साथ छोड़ गया। उसके बाद वो गिरा नीचे ज़मीन पे, उठा, तबीयत बहाल हुई। जब ये तबीयत ख़राब हुई और वो ज़मीन पे गिरा तो उसने देखा कि जो दो लोगों के कदम के निशान रेत पे पड़ रहे थे, एक कदम का निशान वहाँ से गायब हो गया था और सिर्फ एक कदम जो है वो वहाँ पे रह गया। जब थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत बहाल हुई, वो उठा तो उसने देखा कि फिर वो हज़रत ईसा उसके साथ खड़े हैं। तो उसने हज़रत ईसा से शिकायत की कि देखिए, जब मुझे ज़रूरत थी आपकी तो आप मेरे साथ नहीं थे। कहा तुम्हें कैसे इल्म हुआ? कहा देखिए ना, रेत पे सिर्फ मेरे ही कदमों के निशान रह गए। हज़रत ईसा मुस्कुराए और कहा, कहानी है ये, कहा कि जब तेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने तुझे अपने बाजुओं में उठाया। तुझे कितनी बड़ी गलतफहमी है कि वो कदमों के निशान तेरे थे, वो मैं तुझे अपने बाजुओं में उठा के ला रहा था। ख़वातीन हज़रात, जब से होश संभाली है और जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, मुझे इस रेत पे एक ही कदम के निशान नज़र आते हैं। इस मुल्क को कोई गोद में उठा के ही चला रहा है तो शायद चल रहे हैं, वरना ये मुल्क अजब है, ये अजब है। यहाँ हर साल हज़ारों नहीं, लाखों लोग, और करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए का नुकसान होगा, लेकिन इस मुल्क का कौन वाली है और कौन वारिस है जो पूछेगा कि हजूर, ये पानी जो 4-4 फुट मेरे घर में खड़ा है, इसको देख के मैं क्या करूं? मेरी बकरियां मर गई, मेरी भैंसें चली गई, मेरे बच्चे रुड़ के चले गए, और यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। जब ये पानी उतरेगा तो उसके बाद मुझे 1-2 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा, जो इंशाअल्लाह ताला 2 साल तक के लिए कैश नहीं होगा। मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँगा? छत का क्या करूँगा? अपने बुढ़ापे के सहारे जो लुट गए, उनको पूछने वाला अब कौन होगा? मुझे नहीं पता इन बातों के जवाब क्या हैं, क्योंकि मैं भी पिछले 20 साल से इनके जवाब तलाश कर रहा हूँ। आज हमारे साथ इंतहाई मोहतरम कराची में मुफ्ती नईम साहब हों, लाहौर में इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ रागिब नईबी भी होंगे अभी कुछ देर में, लेकिन हमारे साथ ताहिर अशरफी साहब मौजूद हैं। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डिप्टी GM जो है, एडिशनल DG जो हैं, वो मौजूद हैं। आप हैं अली हन्नान साहब, उनसे भी बात कर देंगे। अगर आप इजाज़त दें तो हन्नान से मैं पहले बात कर लूँ। हन्नान, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, अभी हन्नान हमारे साथ नहीं है। हमारे साथ सबसे अहम ऑडियंस है, और मैं ऑडियंस से चाहूँगा कि बड़ी ईमानदारी से, अपनी ज़ात से और अपनी नाक से आगे निकल के इस मुल्क में जो ये हालात हैं इस पर राय ज़रूर दें कि आखिर ऐसा क्यों है कि हर साल हम इस एक हादसे से गुजरते हैं, और हर साल जो है वो ये हादसा हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। ऐसा क्यों है? हज़रत आपकी तवज्जो इस पे दिलवाता हूँ, ऐसा क्यों है कि एक तरफ तो हम ये बात कहते हैं, और मुझे ये बात कहते हुए ना अब शर्म आने लग गई है। यकीन कीजिए, मुझे शर्म आती है। मुझे हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की मिसालें देते हुए ना अब हया आने लग गई है कि एक तरफ बात करते हैं कि अगर दरिया पे बैठे हुए भी वुज़ू कर रहे हो तो पानी ज़ाया नहीं करना, दूसरी तरफ जो है पानी जो कि ज़िंदगी की दलील है, हम इस कदर ज़ाया कर रहे हैं, क्या इसका अजाब फिर नहीं आएगा? तो फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, दो चीज़ें हैं जी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में वाज़ेह इरशाद फरमा दिया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदी। तुम्हारे हाथों के ये जो फसाद हैं, जो ज़मीन में ज़ाहिर होते हैं या समुंदर में ज़ाहिर होते हैं या आसमान से बारिश की सूरत, ये तुम्हारे अपने हाथों के हैं। अब हम ये समझते हैं ये अल्लाह का अजाब है,
ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے 63 سالوں میں ڈیم کتنے بنائے ہیں؟ اللہ نے عقل دی ہے نا، شعور دیا ہے نا، وہ عقل و شعور کہتا ہے کہ بھائی یہ پانی ہے، اس کو محفوظ کر لو، یہ کام آئے گا۔ اس میں ایک بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ ڈیم نہ بنانے پہ ہر وہ شخص اپنی رائے رکھتا ہے جو سیاستدان ہے، اور جو ڈیم کے بارے میں رائے رکھتا ہے وہ اس پہ رائے نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے، نہ اس کی مانی جاتی ہے۔ اب اس میں گزارش یہ، ہمارے ہاں کچھ بھی بات ہو جائے تو فوراً اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ بھئی اللہ نے تمہیں عقل دی ہے نا، شعور دیا ہے۔ حضرت ایک جملہ سنیے گا، حدیث قدسی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آدم کو تخلیق کر رہے ہیں تو خدا کہتے ہیں کہ میں نے ظلم کرنا تم پہ اپنے مقدر میں حرام لکھا۔ پھر یہ جملہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ خدا عذاب دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، یہی تو بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، یا آپ میری بات کی تائید کر رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ انسان کے بچے بنو، اس ملک کو ضرورت ہے ڈیم بناؤ۔ یہاں کتنا رقبہ ہے آپ کا؟ کروڑوں نہیں، میرا خیال ہے کتنے ایکڑ ہوگا یار جہاں بنجر زمین پڑی ہے جس کو پانی کی ضرورت ہے۔ کبھی اس طرف توجہ کی؟ حضرت اب دیکھیے، میں چترال کا اگر آپ سے ذکر کروں تو یہ لوگ جو ہیں یہ انتہائی سادہ ہیں، اتنے سادہ لوگ ہیں کہ اگر 2 وقت کی روٹی مل جائے تو میرے خیال میں یہی ان کی خوشی کا ٹکانہ نہیں ہے، اور یہی ان کی عید ہے۔ وہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں، وہ اپنی غربت کے باوجود لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، لوگوں کا، اور پھر سادہ لوگ اس وجہ سے کہ ان کا 2005 میں جو حشر ہوا اور اب جو حشر ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہاں پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ نماز ادا نہ کر رہا ہو۔ نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ عذاب ان کے اوپر ان کی وجہ سے تو نہیں آیا نا، یہ عذاب تو میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر آیا۔ پتھروں کا سیلاب آیا سر، وہاں پہ پتھر بہے ہیں جس طرح لاوا بہتا ہے، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے۔ میں مفتی نعیم صاحب آپ سے ذکر کرتا ہوں، لیکن یہ بات بڑے ہی دکھ کہہ رہا ہوں، اگر اس ملک میں وہ ایک دفعہ تھا، ایک جگہ تھی کراچی میں، عباس ٹاؤن، وہاں پہ دھماکہ ہوا، اور وہ دھماکہ جب وہاں پہ ہوا تو میں وہاں موجود تھا۔ وہاں پہ اس دھماکے میں جو نہا رہا تھا وہ نہاتے ہوئے ننگا ہو گیا، جو کھانا کھا رہا تھا وہ کھانا کھاتے ہوئے ننگا ہو گیا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب تیسرے دن وہاں پہ گئے تو وہاں پہ پتا چلا کہ کراچی کی حکومت کا ایک شخص وہاں پہ نہیں آیا، وہاں پہ صرف ایک شخص تھا میرے ساتھ حضرت بیٹھا ہوا، اور میں اس کی پیٹھ پیچھے بات کہہ رہا ہوں، اور وہ تھا شہنشاہ نقوی۔ اور شہنشاہ نقوی میرے ساتھ ایک نالی کے اوپر بیٹھا ہوا یہ گفتگو کر رہا تھا کہ ان تمام لوگوں کو ہم سپورٹ کریں گے، اور انہوں نے کیا۔ یہ فرد اگر اس ملک میں موجود ہیں تو حکومت کیوں نظر کہیں نہیں آتی؟ مفتی نعیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ حضرت پنجاب کا حال آپ کے سامنے ہے، اور اب یہ سیلاب جو ہے یہ سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پچھلے دنوں ہمیں اتفاق ہوا سندھ میں جانے کا، ڈیپ سندھ کے اندر سیون وغیرہ میں، وہاں پہ غربت دیکھ کے یقین کیجئے کہ میں یہ جملہ کہنے پہ میں مجبوری میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو اس بات کا گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ غربت کس بلا کا نام ہوتا ہے، کس بلا کا نام ہوتا ہے۔ یہ غربت کا اندازہ ہے۔ کے پی کے کو دیکھیں، وہاں پہ عذاب ہے۔ اب یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ سندھ کی طرف اگر جائے گا تو آپ دیکھیے کہ سندھ کتنا بڑا ہے اور کتنے رقبے کو لے گا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ہاں ایمان کی باتیں کرنے والے جو ہیں وہ عوام کی باتیں نہیں کر رہے، صرف ایمان کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرا جو نقطہ ہے وہ حکمرانوں کی طرف ہے، اس پہ کچھ رائے دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1948 میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک تقریر بھی ہے اور ایک تحریر بھی ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ جب پاکستان بنے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پانی کے تنازع پر لڑائی ہوگی، اور یہ تقریر اور تحریر ان کی موجود ہے، ساری سنی جا سکتی ہے۔ وہ تو بہرحال ان کا ایک نظریہ تھا، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ بھارت نے پورا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، جتنا پانی ان کو ضرورت ہے لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد زائد پانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے سیاستدان، حکومت کرنے والے، اقتدار والے، سوائے زبانی بات چیت کے 50 60 سالہ 65 سالہ دور میں انہوں نے نہ ڈیم بنائے، نہ عوام کی خواہشات کے لیے کچھ کیا، نہ عوام کے سیلاب کے لیے کچھ کیا۔ آج جب میڈیا کے اندر ان کی تصاویر دیکھی جاتی ہیں، کس انداز میں بیچارے وہ غریب نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اب یہ سندھ کی طرف بھی سیلاب لوٹ رہا ہے،
اور ایک طرف دیکھیں کہ پانی کا یہ حال ہے کہ میرے جامعہ کے اندر 5000 طلبہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے آج جمعے کی نماز کے لیے پانی نہیں تھا، ہمیں اعلان کرنا پڑا کہ بھائی جائیں اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ سارا قصور جو ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا ہے، ہماری ریاست کا ہے، ہمارے سیاستدانوں کا ہے۔ سیاستدان جو ہیں اپنی سیاست کے آگے، کوئی کہتا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا، کوئی کہتا ہے فلاں ڈیم نہیں بنے گا۔ کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں کے اندر کس حکومت نے ڈیم بنایا نہیں بنایا؟ کیا وجوہات ہیں؟ یہاں کراچی کے اندر عوام کو ایک ایک کنستر پانی لینے کے لیے جو ہے وہ لائن میں لگنا پڑتا ہے، اور یہاں مساجد میں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہماری مسجد میں آج نماز نہیں ہوگی، اپنے گھروں سے وضو کر کے آئے۔ تو اتنا پانی ضائع بھی ہو رہا ہے سیلاب کی صورت میں۔ تو میں سمجھتا ہوں 50-60 سالہ دور میں کسی حکمران نے سوائے اس کے کہ اپنی ذات اپنی اولاد کے لیے تو سوچا ہے، لیکن اجتماعی مفادات کے اندر نہیں سوچا۔ جب تک حکمران اپنی ذات کو لیں گے، اجتماعی مفادات کو نہیں سوچیں گے، اور افسوسناک بات یہ ہے اتنے حالات کے باوجود پھر ایسے ہی لوگوں کو ووٹ عوام دیتی ہے، اور پھر یہ منتخب ہو کر آ جاتے ہیں۔ آپ کی بات یہی بڑی چہرے بجا نظر آ آپ کی رہے ہیں۔ بات بڑی بجا ہے حضرت، آپ کی بات بالکل بجا ہے اور بالکل سمجھ میں آتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جب تک وہ نہیں کریں گے یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ تو کتنی عجیب بات ہے حضرت۔ میں اس سوال چھوڑ کے وقفے کی طرف جا رہا ہوں کہ خشک سالی ہے کراچی میں کراچی میں پورا رمضان رہا ہوں، کراچی میں خشک سالی ہے اور لوگ سیلاب سے مر رہے ہیں۔ اس بات کا تجزیہ کرنے کے لیے جہالت بھی شاید زیادہ ہے۔ کیا چاہیے؟ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے اب کس کی طرف دیکھیں، کہاں جائیں؟ سکھر ڈوبا ہوا ہے، چترال پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، پنجاب جو ہے وہ آدھے سے زیادہ گیلا ہے، سندھ کی طرف سیلاب جا رہا ہے، اور حاکم جو ہیں وہ لڑ کس بات پہ رہے ہیں؟ اس سے میں تمام علماء سے رائے لوں گا اور لوگوں سے بھی لوں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کے لوگ بھوک سے پیٹ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو ہمارے حاکم کیا صرف اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں کن لوگوں کو بیٹھنا ہے اور کن بے شرموں کو نہیں بیٹھنا ہے؟ اگر میں غیرت کا لفظ استعمال کروں گا تو آپ کہیے گا یہ لفظ زیادہ ہو گیا ہے۔ بے شرمی کسی حد پہ تو ختم ہونی چاہیے۔ کہ اپنے علماء کرام سے پوچھوں گا، مفتی صاحب نے ہمیں راغب نے بھی جوائن کر لیا، تینوں سے بات لوں گا کہ اگر حاکم بے شرم ہو جائیں تو عوام کو کیا رد عمل اختیار کرنا چاہیے۔ وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں جوائن کیا ہے راغب نعیمی نے۔ راغب نعیمی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بہت سے لقب لگانے سے نا انسان کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے۔ راغب نعیمی اور طاہر اشرفی اتنے ہی ہیں اس لیے بڑے ہیں اور ہمارے دلوں میں ان کا گھر ہے۔ حضرت میں بڑے ہی دکھی دل سے کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ڈی اے جو کہ پنجاب ڈیزاسٹر پی ڈی ایم اے جو کہ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، اور ایک این ڈی ایم اے جو نیشنل ڈیزاسٹر ہے، دونوں سے ہم رابطہ کر رہے ہیں اور دونوں سے ہمارے کوئی وقت نہیں ہے، ان کے پاس واقعی وقت نہیں ہے۔ اور پنجاب والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سی ایم کے ساتھ میٹنگ پر ہے۔ میں یہ سوال کرنے کی کیا جرات کر سکتا ہوں کہ میٹنگ میں آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ فیصلہ تو آپ کو باہر کرنا ہے، میٹنگ میں تو نہیں فیصلہ کرنا۔ بہرحال میں جو سوال چھوڑ کے گیا تھا حضرت، یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے، یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے۔ اس ملک میں جب حاکم جو ہیں وہ لوگوں کی زندگی کی قدر نہ کریں، ایک اس بات کو بڑی سنجیدگی سے اور ایمانداری سے چاہتا ہوں آپ لوگ سب ایک ایک جواب دیں، اور اللہ کے نبی کہیں خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہ تیری بڑی حرمت ہے لیکن ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حضرت جب ہم ایک ایک مومن کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہر سال دیکھتے ہیں، تو حضرت یہاں پہ یہ حدیث میں کیسے سناؤں لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک لمحہ لوں، محمد اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم اقبال صاحب، بلال کتب عرض کر رہا ہوں، میں کتب آن لائن سما سے۔ جی خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت پہلے یہ فرما دیجئے کہ کیا یہ جو اس وقت پانی کا سارا معاملہ ہو رہا ہے، اس کو آپ آفت اور سیلاب تسلیم کر لیتے ہیں؟ یہ ہے آفت یا نہیں؟ دیکھیں گے،
سیلاب تو تھا، لیکن اب چونکہ یہ نارمل پوزیشن میں آ گیا اور جتنا ہونا تھا وہ اپنا گزر چکا ہے پانی سندھ کی جانب، اور مزید اب یہ ہے کہ چترال کے مقابلے میں بارشیں یا برف جو پگھلنی ہے شروع ہوگی، اس کے بارے میں ابھی اب آنے والی ہے، اس کے مطابق آگے پھر دیکھیں ہر انتظامات پورے کیے گئے ہیں۔ حضرت مجھے وہ انتظامات میں سے 5 انتظامات بتائیے گا جو ہم نے کیے ہیں۔ اس کے اندر تو ہم نے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو کر رہی ہے اپنے لیول پر اور محکمہ انہار جو کر رہا ہے، حضرت وہ کیا ہے، کیا ہے وہ کیا انتظامات ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اپنا پہلے انتظامیہ اپنا مقامی آبادی کو الرٹ رکھتی ہے کہ بھی ہنگامی صورتحال۔ سر مقامی آبادی کو تو 6 مہینے پہلے پتہ ہے نا، کیونکہ وہ 20 سال سے بھگت رہے، ان کو کیا انفارم کریں گے آپ؟ یہ انتظام تو نہیں ہے نا کوئی؟ نہیں، وہ فوج کی طرف سے بھی اور دہلی گورنمنٹ بھی اور اس کے مرمن ٹوٹو بھی وہاں پر ہے۔ اچھا چلے مان لیا میں نے، ایک کام یہ ہوگا کہ آپ نے اطلاع دیا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے، پھر وہاں پہ ایمرجنسی ہمارے ہاں سب انتظامات موجود ہیں۔ سر وہ کیا ہے انتظام؟ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ کیا انتظامات ہیں؟ محکمہ پی ٹی ایم کی طرف سے، محکمہ مرمن ٹوٹو کی جانب سے، فوج کی جانب سے، پولیس کی جانب سے کشتیاں دی گئی ہیں، وہاں پر عملہ موجود ہے۔ وہاں اقبال صاحب آپ کے سامنے ہے، کل محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے چیف انجینئر اریگیشن کو کہہ رہے تھے تم نے سٹڈی کی، اس نے کہا نہیں، تمہیں پتہ ہے اس پانی کا روٹ کیا، اس نے کہا نہیں۔ جب آپ کے اداروں کے چیف انجینئرز کا یہ حشر ہوگا کہ چیف منسٹر کو زیادہ پتہ ہے انجینئرنگ، تو آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ جناب تیاری تو اللہ کی رحمت سے مکمل۔ سر وہ اللہ کی رحمت کا کچھ عرض بھی تو فرمائیے نا، اللہ کی رحمت کون سی ہے؟ وزیر اعلیٰ ڈائریکٹ اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ جی سر، اور تیاری سر دیکھیے نا وہ ڈائریکٹ نگرانی کر رہے ہیں، آپ کی بات بالکل بجا، لیکن لاہور کے اندر جب وہ چبرجی کے اندر پانی کھڑا ہوتا تھا وہاں بھی وہی کرتے تھے، اور وہ جو لوگوں کے ساتھ کرتے تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پانی کھڑا نہیں ہوتا، وہ تو سی ایم ہے نا، وہ تو ایک انجینئر کو کہہ رہا ہے اور انجینئر کو نہیں پتا۔ میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ ڈپارٹمنٹوں نے کیا کیا ہے؟ 5 چیزیں گنوا دیجئے جو ڈپارٹمنٹوں نے کی ہیں، کیا ہے وہ جو کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ دیکھیں جہاں اپنا ضلعی گورنمنٹ ہماری وہاں الرٹ ہے، وہاں پہ مکمل انتظامات ہیں۔ پی ٹی ایم ہے وہاں پہ موجود ہے اور اپنا مرمن ٹوٹو موجود ہے، جو ضروری اقدامات تو ہم کر رہے ہیں وہاں پر۔ سر آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں ایمانداری سے سر دیکھیے بات سنیں، نہ آپ نے محمد شہباز شریف کو جان دینی ہے نہ میں نے دینی ہے، جان دینی ہے اللہ کو۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا واقعی آپ کو علم ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سیلاب چونکہ اب جو آتا ہے تو اس کے اندر محکمہ موسمیات نے ہمیں بتلایا ہوا ہے، اس کے مطابق ہم انتظامات۔ سر وہ کیا انتظامات ہیں؟ میں آپ سے تو یہی پوچھ رہا ہوں، وہ کیا ہیں؟ وہ کیا انتظامات ہیں جو ہم نے کیے ہیں؟ کشتیاں یہ انتظام ہے؟ نہیں دیکھیں، موت کا انتظام کفن دینا ہے، موت کا انتظام قبر کھودنا ہے، یہ انتظامات ہیں ہمارے؟ نہیں یہ تو دیکھیں گے اللہ کی کام ہے، اس کے اندر جو ہمارے سر اللہ کا دینا تو ٹھیک ہے، لیکن انسانوں نے کیا کیا ہے؟ کمال کرتے ہیں سر۔ نہیں سوال یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی سیلاب آ رہا ہے، ہر سال سیلاب آتا ہے اس کا کوئی بندوبست ہے؟ سیلاب آنا ہے، اچھا آپ کو پتا ہے سیلاب آنا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ ان گھروں کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ اس پانی کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ کوئی یہ ہمیں بتائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پانی جو آ رہا ہے اس کے لیے ہم نے بند جو ہیں اس کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو وہاں سے اگر پانی کے زیادہ آتا ہے لوگوں کو وہاں آبادیوں سے نکالنے کے لیے کشتیوں کا انتظام ہے، فوج کام کر رہی ہے، انتظامیہ کام کر رہی ہے، فوج تو کر ہی رہی ہے، آپ اپنا بتائیں۔ کی گئی ہے۔ حضرت فوج کرے گی تو پھر فوج کو اگر میں نے یہ کہا کہ فوج کو ملک دے دیں پھر بھی بری بات لگے گی، فوج کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے۔ سر حضرت نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا جواب، یہ جواب نہیں ہو سکتا۔ حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ کیونکہ موت آنی ہے اللہ کی طرف سے آنی ہے تو ہم نے قبرستان بنا دیے ہیں،
یہ ممکن نہیں ہے، یہ جواب اس چیز کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت خدا کے واسطے آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ویکسین کا انتظام کیا ہوا ہے، ہم نے جانوروں کو ویکسین کر دیا ہوا تھا 3 مہینے پہلے، اب وہاں پہ اس بیماری نہیں پھیلے گی۔ آپ یہ کہیں کہ وہاں سے بچوں کا انخلا کرنے کے لیے الگ سے انتظام۔ حضرت آپ کے جو ڈاکٹر موجود ہیں وہ انسانوں کا علاج بھی کر رہے ہیں، بھینسوں کا علاج بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے ڈاکٹر جو موجود ہیں وہ اس وقت جاتے ہیں جہاں پہ وہاں پہ کسی سی ایم نے پی ایم نے جانا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کیمپ وہاں پہ ڈاکٹروں سمیت اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں حضرت؟ ہم وہاں پر کیمپس ہم نے قائم کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز سر مفتی نعیم صاحب جو ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ مفتی نعیم صاحب السلام علیکم۔ کہ یہ ایسی مثال ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ سیلاب آ رہا ہے تو لہٰذا ہم نے کفن کا اور قبروں کا انتظام کر دیا۔ بات یہ ہے کہ اس سیلاب کے پانی کو عوام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کتنے ڈیم بنائے، کتنے روکنے کی جگہ بنائی کہ عوام اس سے فائدہ اٹھاتی۔ آج عوام کو پانی پینے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے آج بتایا جمعے کی نماز کے اندر وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ میں نے جب وہاں فون کیا پانی کے وزیر کو تو انہوں نے کہا وہ میٹنگ میں ہے۔ یہ تو اتنا آسان جواب ہے کہ صاحب جو ہے میٹنگ کے اندر ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج جمعے کے اندر لوگوں نے نماز جو ہے نہیں پڑھی اور ان سے کہہ دیا گیا وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ میں نے جب رابطہ کیا انہوں نے کہا آپ کو ایک کنیکشن لینے کے لیے 20 لاکھ روپے دینے پڑیں گے اور اس کے بعد ایک مسجد اور ادارے کے لیے کنیکشن ملے گا۔ انہوں نے پانی کے سیلاب کو یہ وہ انتظام کیا جو آپ نے بتلایا کہ کفن اور قبروں کا انتظام کر دیا، باقی ان کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ یہ حضرت میں ایک جملہ آپ کا بڑھاؤں گا مفتی صاحب آپ کا جملہ بڑھاؤں گا۔ میں دو باتیں کہوں گا۔ ایک تو میرے خیال میں آپ ناانصافی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو پانی کا کاروبار کر رہے ہیں۔ حضرت وہی لوگ ہیں جو پانی کا کاروبار کر رہے ہیں جن کے گھروں سے 5-5 ارب روپیہ نکلتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے 5 ارب کہاں سے آیا، وہ کہتے ہیں عید آنے والی ہے۔ اب آپ ان کی عیدی تو نہ خراب کریں۔ کمال کرتے ہیں آپ کے لیے جمعہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، بھائی ان کی عیدی ہے، آپ کمال کر رہے ہیں۔ اس ملک میں سیلاب آ رہا ہے تو پانی نظر آ رہا ہے، پینے کو پانی نہیں ہے۔ راغب ایک جملہ کہہ دینا اس ساری گفتگو بھی جو اقبال صاحب سے ہوئی ہے۔ صرف اتنا یہ کہوں گا کہ اقبال صاحب جس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے حال نہیں ہے، وہی بیان نہیں کرنا آ رہا کہ میرے انتظامات، بے شک انتظامات انہوں نے کیے ہوں گے لیکن وہ انتظامات کیا کیا ہیں وہ اس کو بیان ہی نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو انتظامات ہیں اس کی کیفیت بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ کس وقت وہ انتظامات۔ آپ نے زندگی میں کبھی سنا تھا کہ جو ادارہ چلتے خیرات اور زکوٰۃ پہ ہے، جو نعیم صاحب کہہ رہے ہیں، اس کو رشوت دینی پڑے گی نلکا لگوانے کے لیے؟ یہ تو ہر جگہ پہ عام ہو رہا ہے۔ نہیں جب تک تو آپ کے ہاں پانی جو ہے لاہور شہر میں آپ مجھے ویسے لگوا کے دکھائیے۔ ہاں جی لاہور شہر میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں مدرسے اور مسجد سے رشوت مانگی جا رہی ہے۔ کیا مسجد مدرسے یار جو وہ پانی لگانے والا ہے اس کے لیے مسجد مدرسہ یا گھر اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ حضرت ایک سوال آپ سے لے لوں دونوں بچوں سے۔ جی آپ بیٹا آپ پیچھے کیجئے۔ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بارش نہیں ہوتی تو ہم لوگ گرمی سے جلتے ہیں لوگ، جی، اور جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر سیلاب سے لوگ مرتے ہیں، تو کیا یہ اللہ پاک کا عذاب ہے؟ نہیں عذاب نہیں ہے، مرنا ہمارا مقدر ہے نا، کیونکہ جینا ان کا ہے۔ جی آپ اگلا سوال۔ صاحب ہم ہر سال سیلاب کا شکار ہوتے ہیں، اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا یہ اللہ کا عذاب ہر سال ایک ہی طرح کا آئے گا یا پھر یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے؟ حضرت میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ دو آج جمعہ بھی میں نے اسی پہ پڑھایا کہ سب اللہ پہ نہ چھوڑو، اپنی کرتوتیں تو دیکھو۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے کہ یہ میں پانی دے رہا ہوں اس کو سنبھالو تاکہ تمہاری بنجن زمینیں سیراب ہو جائیں، تاکہ تمہارے جانور پلیں جہاں پانی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے نا۔ ایک آدمی دیکھتا ہے ہمارا بلوچستان کا یہ حصہ جو ہے اس میں پانی نہیں ہے۔ عقل کے ساتھ شرم بڑی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی، آپ نے استعمال نہیں کی۔ جب آپ کو اللہ نے عقل سمجھ دی آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر وہ عذاب نہیں بنتا، پھر وہ ہے جو آپ نے کمایا اپنے ہاتھوں سے، وہ رب کی طرف سے آپ پر عذاب نہیں ہے، وہ آپ کا اپنے اوپر بما کسبت ایدیکم۔ بالکل صحیح ہے کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے اس کے اعمال کا کسی نہ کسی طریقے سے برے اعمال کا اظہار اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کر دیتا حضرت ہوتا میں ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں آنکھ کا پردہ بھی کرتا ہوں، میں زبان کا پردہ بھی کرتا ہوں، میرے پہ عذاب ان بے شرموں کا کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ خاموش ہیں۔ اس لیے کہ ہماری تعداد جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور پورے کے پورا آوا بگڑا ہوا ہے۔ آپ یہاں پہ سارے کے سارے تمام لوگوں کی تطہیر کا انتظام کیجئے، اوپر سے لے کے نیچے تک تمام لوگوں کو پاک صاف کیجئے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگلا سوال آپ تینوں علماء کے، مفتی صاحب آپ کے پاس بھی سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کراچی کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے بات دیکھی ہے کہ لاشیں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح رکھی ہوئی تھی کہ نیچے کی لاش جو تھی وہ کیڑے ہونے کی وجہ سے وہ پھیل جاتی تھی اور اوپر کی لاشیں نیچے گرتی تھیں۔ یہ لاشیں
ईदी के घर में डेड हाउस में रखी हुई थी, और लोगों से जब मैं मदद के लिए भीख मांगता था, झोली उठाता था, तो मुझे कहते थे फलां लड़की ने नात बड़ी अच्छी पढ़ी, अगर आप कहें तो मैं उसको उम्रा करवाने के लिए भेज दूं। खुदा की कसम, इससे ज्यादा मैं कोई जुमला नहीं कहता। इस पे वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत बड़ा आशिक नहीं हूँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती कि जब मोहम्मद शहबाज शरीफ को ये पता है कि इरिगेशन वालों को क्या करना चाहिए, तो इरिगेशन वालों को क्यों नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। इस मुल्क में एक ऐसा अदारा था जो अरबों रुपए के लॉस में जा रहा था, और मैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानता और समझता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि ख्वाजा साद रफीक जो है वो इमरान खान के हक में नहीं है। लेकिन इस सारे प्रॉब्लम में जो आज असेंबलियों में हो रहा है, उसके बावजूद आज रेलवे अरबों रुपए के मुनाफे में जा रहा है। अगर इदारे चलाने वाले लोग ठीक हों तो इदारे ठीक हो सकते हैं। हजरत, मैं ये बात क्या कह सकता हूं कि कायम अली शाह साहब को वाकई नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब आज क्या कर रहे होंगे? ये कह सकता हूं साहब जाग रहे होंगे तो पता होगा। ये भी बात दुरुस्त है कि वो जाग रहे होंगे कि नहीं। बीबी, आप बेटा क्या सवाल करना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये, तमाम तरक्याती काम पंजाब अपर पंजाब पर हो रहे हैं और लोअर पंजाब पर कोई काम नहीं हो रहा, और वहाँ पे सैलाब हर साल ही आता है, लेकिन क्या हुकूमत इन गरीबों के बारे में कब सोचेगी? हुकूमत इन गरीबों के बारे में कब सोचेगी? ये बात अगर आप गौर करें तो मैं जरा मुफ्ती साहब से लूं। मुफ्ती नईम साहब, आपने सवाल सुना? जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब दे दूं। गरीबों के बारे में हाकिम कब सोचेंगे? हाकिम जब वोट लेना होता है तो गरीबों के पास जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन चेहरों को देखकर जो है नफरत सी हो गई है। सिवाय गरीबों को तसल्ली देने के, हमारे मुल्क के अंदर चूँकि जहालत है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं, उनको वोट देते हैं। मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत से ज़्यादा, पंजाब हुकूमत में तो मैं रहता नहीं हूँ, सिंध में रहता हूँ, नाकाम हुकूमत नहीं है। अब्दुल क़य्यूम सुमरू साहब पिछले दिनों में वज़ीर मजहबी उमूर हैं, मेरे यहाँ आए। मैंने उनको कहा जामिया में तलबा एक एक गिलास पानी के लिए रोडों पर फिरते हैं। उन्होंने कहा मैं अभी जाकर आपका मसला हल करता हूँ। उसके बाद से उन्होंने मेरा टेलीफोन उठाना छोड़ दिया। और उसकी बात मैं आपको बताऊँ, पहली बात यह है कि पहले मैं समझता था कि मीडिया में आने से, एक मिनट, मीडिया में आने की वजह से मैं समझता था कि मीडिया हमारे मसाइल को हल करेगा। मेरा ख्याल है कि बिलाल कुतुब साहब अब मीडिया की बातें भी सुनना छोड़ दी उन्होंने, या उनके खिलाफ तनकीद होती है तो आसान तरीका ये है कि टीवी को बंद कर दिया जाए ताकि वो सुन ही ना सके। सर, हमारे तो अपने नलकों में पानी नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर आप मीडिया में क्या चीखना कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं? इसका क्या फायदा मीडिया का? एक वक्त था कि मीडिया एक बात कहता था, तमाम हुक्मरान हरकत में आ जाते थे, और अब सूरत हाल है ना, इज़ाफ़ातकल हयाउ फफ़अल माशीता। आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा है, तो बस यही सूरत है, इज़ाफ़ातकल हयाउ फफ़अल माशीता। इनमें किसी किस्म का तसव्वुर नहीं रहा। इनको इतनी शर्म दिलाई गई कि तलबा गिलास लेकर पानी बाहर जाते हैं, पानी मांगने के लिए फिरते हैं, और मस्जिद के अंदर वुजू के लिए मसाजिद में पानी नहीं है। लेकिन यह है कि वो जो टैंकर का, जैसे आपने बताया, टैंकर माफिया है, उनसे अरबों रुपए मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को तंग कर रहे हैं। कलेक्शन मांगो तो देने को तैयार नहीं, अगर जबरदस्ती लो तो कहते हैं कानून की खिलाफ वर्जी है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो मैं समझता हूँ सिवाय इसके कि तमाम गरीब मिलकर ये करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरानों से या तो सारे गरीब मिलकर दुआ करें या सारे गरीब जो हैं वो मर जाएं। ये हल कैसे मामला होगा? क्या गरीब तो मर रहे हैं, उठ जाएं, क्या करें? उठ जाएं, जाग जाएं। सर, उठे। कायम अली शाह साहब जो है ना, वो अभी दौरे पे गए हैं, कल की बात है। 600 लोग वहां पे उन्होंने किश्तियों में 3 घंटे बिठा के रखे, और कायम अली शाह साहब 40 तोड़े आटे के लेकर गए, उनको 630 तोड़े आटे के लेकर गए। 600 में से इतनी जिल्लत के बावजूद वो लोग जो हैं वो क्या करें? ये इज्जत नफ्स खत्म हो गई लोगों की, खुदा की कसम, कमाल के। सर, ये जो मैंने अरबी का एक मकूला पढ़ा है ना कि जब हया खत्म हो जाए
تو جو چاہو جو مرضی چاہو کرو. ان کی حیا شرم تو ان کو ہے نہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں پانی آتا ہے، ان کو نہیں معلوم ہے کہ غریب کے گھر کیا بیتتی ہے. لیکن یہ غریب بھی شرم کرے نا، یہ غریب بھی حیا کرے، یہ اٹھ کھڑا ہو. جب یہ اٹھ کھڑا ہوگا نا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن جب تک نان قیمے والے نان کے اوپر یہ ووٹ دیتا رہے گا اور 1000 کے نوٹ پہ یہ ووٹ دیتا رہے گا، یہی ہوگا اس کے ساتھ. بات بے شک کھڑا ہوتا. بات سچ ہے. یہ جب برادری پہ ووٹ دے گا، جب قبیلے پہ ووٹ دے گا، جب محلے پہ ووٹ دے گا، جب بدماش کو ووٹ دے گا، اور اس کے سامنے اس کا محلے دار شریف کھڑا ہو، بزرگ کھڑا ہو، اس کے لیے ووٹ نہیں ہے. ایک بدماش جو کھڑا ہو اس کے لیے ووٹ ہوتا ہے. تو پھر یہی کچھ ہوگا. آڈینس میں سے جواب لے لوں، ایک سوال لے لوں. جی بیٹا آپ سوال. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ 60 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، اور ان سیاستدانوں نے ہر الزام ڈکٹیٹروں پہ اور فوج پہ لگایا. اسی فوجی دور میں ہی ڈیم بنے، ایوب کے دور میں، ٹھیک ہے، ڈیم بنے سب. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ماسوائے اپنی ملیں بنائی ہیں، انہوں نے فورن کرنسی پہ اپنے حق ادا کیے. دبئی میں، سعودیہ میں، لندن میں انہوں نے اپنی جاگیریں بنائی ہیں. انہوں نے ڈیم کوئی نہیں بنایا. آپ کا پیغام پہنچا، ان کو دیجیے گا. یہ میرے بھائی جو ہیں یہ انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں. حضرت آپ بات کر دیجیے. میرا یہی سوال ہے کہ اس بار کیوں ہم لوگ اتنے بدنام ہو چکے ہیں؟ آپ نے انگلینڈ میں لوگوں سے پیسے مانگے کہ پاکستان میں نے گیا، پچھلی دفعہ بھی میں خود آیا تھا خیمے لے کر. جب زلزلہ آیا تھا میں ان کمیٹی کے ساتھ تھا، جو ریڈنگ میں پاکستانی کمیٹی ہے نا، میں ان کا ایک ممبر ہوں، میرے پاس کارڈ ہے وہاں. اس دفعہ پکا انہوں نے دیا؟ انہوں نے ایک پینی نہیں. کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے بولا کہ وہاں دینے کس کو ہیں، کس کو دو گے؟ یہ مجھے ایک منٹ کہنے دیں. ایک غیر ملک کا سربراہ، میں عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، میری اس کے ہاں کھانا تھا، میں اس کے ہاں گیا، اور ان دنوں ہمارے ہاں اسی طرح کا کوئی معاملہ آیا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ شیخ مجھے بڑی حیا آئی کہ جب مجھے میرے نائب نے بتایا، ایڈوائزر نے بتایا کہ میں آج یکجہتی کا اظہار کرنے گیا تھا پاکستانی سفارت خانے، تو جو ٹینٹ ہم نے دیے تھے تو وہ ماشاءاللہ سفیر صاحب کے گھر کے اندر جو باہر بیٹھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، وہ ٹینٹ وہاں لگا ہوا تھا، اور وہیں بیٹھ کے ہم نے جو ہے. تو جب آپ کا یہ حال ہوگا، ایسی بات نہ کریں، ان کی بھی ضرورت ہے. ان کے گارڈ بھی تو کوئی بیٹھیں گے. ان کے کتے ہیں سر، ان کے کتے ہیں، ان کے پرندے ہیں، انہوں نے کن ٹینٹوں میں بیٹھنا ہے؟ اور اس سے اگلی سنیں، آپ نانصافی نہ کریں. پاکستان کے اندر ایک عرب سفیر جو ہے، ایک وزیر صاحب کے ہاں، اس حکومت کے نہیں صاحب کا، ان کے ہاں افطاری پر گیا، اور جو اس کے آگے کھجوریں رکھی گئیں تو اس نے کہا کہ یار یہ تو ہم نے تمہارے وہ زلزلہ والوں کے لیے بھیجی تھی. تو سر وہ کھجوریں دیکھیں نا، اب وہ آئی ہیں سعودی عرب سے ماشاءاللہ تعالیٰ، وہ کسی کے پیٹ میں تو جا رہی ہے نا سر. جب یہ کریں گے تو سر پاکستان سے باہر آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں، ہمارے لیے ساری عقیدت والے ہیں، انہوں نے کھانا ہے سر. سر ویسے وہ کیوں نہیں کر رہے ہماری مدد سعودی عرب والے؟ سر کیوں کرے؟ ایک تو مسلمان بھائی ہیں، نہیں مسلمان بھائی، وہ بھی آپ کے مسلمان بھائی تھے نا، ان پہ بھی ابھی آیا نہیں سخت. ابھی صرف جو ہے گرم ہوا آئی تھی. آپ نے کہا ہم تو پارلیمنٹ ہماری فیصلہ کرے گی، ہمارا تو یہ ہوگا. آپ نے جو کچھ ان کے بارے میں زبان استعمال کی، 67 سالوں سے جب آپ پہ برا وقت آتا ہے وہ آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا ایک سیلاب آیا جس میں شاہ عبداللہ نے کہا اپنی قوم کو کہ تم اپنی عید کی خریداری نہ کرنا، لیکن پاکستان کو چیز، یہ ابھی 5 سالوں کی بات ہے، 6 سالوں کی بات ہے. جب کسی پہ برا وقت آ جائے یا تو ہم جھوٹیاں پھیلا لیں، جب ان کو ضرورت ہو تو ہم اپنی سیاست کا اندازہ لیں. پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. سر پارلیمنٹ تو یہ بھی نہیں فیصلہ کر رہی کہ عمران صاحب جو ہیں وہ سیٹ پہ بیٹھیں گے کہ ڈی سیٹ ہوں گے. خیر یہ بھی ہمارے مانز ہے. یہ جو آپ نے فوج کی بات کی نا، اس پہ ایک جملہ کہتا ہوں صرف، حضرت آپ کی طرف آتا ہوں. پاکستانی فوج کے ہر سپاہی سے لے کے جرنیل تک نے اپنا ایک دن کا راشن جو ہے وہ ان لوگوں کو دیا ہے جو سیلاب زدہ گان ہے. میرے خیال میں سلام چاہیے پاکستان فوج کو، اور لعنت اور شرمندگی ان لوگوں پہ، تف ان لوگوں پہ جو باقی لوگ ہیں اور اپنی 8-8 لاکھ کی تنخواہیں لے کے گھر چلے گئے ہیں، جنہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور انہوں نے سیلاب زدہ گان کے لیے کچھ پیسہ نہیں کیا. ککھ نہیں پتا حضرت. اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے تو ان اقبال صاحب کی جگہ کسی قابل آدمی کو تو بٹھا دیں جسے پتا ہو کہ کام کیا کرنا ہے. کم از کم اسے یہ تو یا جو یہ بیان کر دے کہ میں نے کام کو کیسے بیان کرنا جو میں نے کیا ہے، کیا ہوگا کام انہوں نے، لیکن وہ بیان ہی نہیں کر پا رہے. حضرت مجھے یہ بتائیے کہ اگلے سال تو بیان کرے نا. بات ان کی کتنی صحیح ہے، ان کے پاس پلان نہیں ہے. ان کی صرف شہباز شریف کو جو ہے وہ اس کو بھاگ دوڑ، اس کو ذرا علیحدہ رکھے تو ہے کیا آپ کے پاس پنجاب میں؟
मुझे बता दें, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मुझे आप लक्ष्मी चौक में 6-6 फुट पानी होता था। सिर्फ वो आदमी जो कि बीमार है, इंग्लैंड से अपना इलाज छोड़कर आया है, जब तक लक्ष्मी चौक में खड़ा नहीं होता था, लक्ष्मी चौक का जो पानी है वो नहीं निकलता अभी भी था। आज वो पानी खड़ा हो तो सारा वासा वहां पहुंचा। अभी भी ये हुआ, टिक्कर पहले चला कि जनाब लंदन से मियां साहब ने कहा कि लक्ष्मी में पानी खड़ा, लाहौर में पानी खड़ा, फिर पता चला लाहौर इंतजामिया पहुंच गई है। हजरत अगले साल भी सैलाब आना है, अभी और पानी आना है। अब ये शहबाज शरीफ ही सारे गटर खुलवाएगा या मतलब हमने खुद भी कुछ करना है? देखिए, हमने जिसके जिम्मे जो काम लगाया हुआ है, नहीं, ये शहबाज शरीफ का काम तो नहीं है गटर खुलवाना लाके लक्ष्मी चौक के। मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए ना। जिसके जिम्मे जो काम है, हम उससे वो काम नहीं ले रहे। पार्लियामेंटेरियन का काम है कानून साजी करना। क्यों? पार्लियामेंट कानून साजी करेगी ना। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। नहीं, आप भी अब मुझे बोलने दीजिए ना, अब मुझे बोलने दीजिए ना, आप सवाल कीजिएगा, मैंने आपकी बात सुनी सारी की सारी। पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, इंतजामिया का काम है उस कानून के ऊपर अमल दरामद कराना, अदलिया का काम है मामला को चेक रखना। हमारे पूरे निज़ाम के अंदर कौन क्या कर रहा है, पार्लियामेंट की कानून साजी के ऊपर इंतजामिया अमल कहाँ पे करवा रही है, और अगर इंतजामिया अमल नहीं कर रही है तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्या है, और अदलिया किस तरह मामला को लेके चल रही है, सबको इसके बारे में पता है। और उसके बावजूद अगर हम ये कहें कि सैलाब आ रहा है तो हमें इससे बड़े सैलाब का मुंतज़िर होना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ ये तो अभी बहुत छोटे लेवल के ऊपर, छोटे पैमाने के ऊपर आया है। ये आपकी कानून साजी जो है ना वो आला नस्ल की है, इसके ऊपर कोई एतराज हो ही नहीं सकता। इस मुल्क में कानून साजी ये है कि वो औरत जो कि $5 लाख स्मगल कर रही हो, उसको गवर्नर जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो लोग जो कि डाली डिग्रियां बेच रहे हैं 15 दिन में आपने उनको खत्म कर दिया। ये कानून साजी हो तो रही है ना सर? देखिए, कानून साजी बेसिकली है आवाम के मफाद के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए, 2-4-6 बंदों के लिए नहीं है। जब आप ऐसी कानून साजी करेंगे तो उसका अंजाम भी देखेंगे, वही होगा जो ये हो रहा है। और यहाँ पे अभी बात की गई कि गरीब जो है वो वोट क्यों देता है इन्हें। मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूँगा कि गरीब इस्लाम पे खुद कितना अमल कर रहा है। गुरबत ये नहीं कहती कि इस्लाम पे अमल ना करे, वो कितनी दुआएं मांग रहा है अल्लाह ताला से, वो अपने आप को कितना पाक साफ रख रहा है। अगर उसके पास कपड़े नहीं है तो सहाबा कराम का वो अमल भी हमारे सामने है कि एक फैमिली के पास, मियाँ बीवी के पास एक चादर थी कपड़े की, और एक चादर से वो एक आदमी नमाज पढ़ता था और फिर बीवी नमाज पढ़ा करती थी। वो कैफियत हमारे यहाँ कहाँ पैदा होगी? हजरत, इंतहाई अदब के साथ, माफ़ी टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन ये बात जो रागिब ने कही, इसको इस कैफियत से मुंसलिक एक बात है जी जल्दी कि रब का वास्ता है, लोगों पे जुल्म करना बंद करो। जब लोगों पे, और ये गरीब भी कर रहा है, अमीर रेडी वाला भी करता है, जब वो लेता है 100 रुपया और चीज देता है 50 रुपए की। पहुंच गई। मेरा सिर्फ ये सवाल है कि ये एक एक चादर बदल के नमाज पढ़नी सिर्फ अवाम ने है या हाकिमों ने भी पढ़नी है? अगर हाकिम भी अपने घरों में एक एक चादर के साथ नमाज अदा करेंगे तो मेरे ख्याल में उस दिन इस सड़क पे जिसका नाम पाकिस्तान है आपको इंसाफ नजर आएगा, जो अभी नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।